बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़े के चंद मसाइल हम अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में। आज 3 ऐसे मवारिद का हम जिक्र करेंगे जहाँ रोज़ा बातिल होता है लेकिन इंसान को खाने की इजाज़त नहीं है। इमसाक वाजिब है कि वो इसी तरह से रखें अगरचे उसका रोज़ा बातिल है। उनमें से एक ये है कि रात को इंसान जुनूब हो जाता है और जो है गुस्ल करना चाहिए। अब जो है या गुस्ल करने का इरादा नहीं था या सुस्ती करता है, इंसान सो जाता है, फिर सुबह को उठता है, उसकी सुस्ती गफलत वगैरह की वजह से गुस्ल नहीं कर सकता वो, मसलन फिर सो गया, फिर नहीं उठ सका, जबकि पता है कि मसलन मैं नहीं उठ सकता, सुस्ती किया गफलत की वजह से। अब सुबह को उसका रोज़ा बातिल है लेकिन इमसाक वाजिब है। जिसने गुस्ल न किया रमज़ान वारक में रात के बाद गुस्ल वाजिब हो चुका था, अगले दिन मसला रोज़ा बातिल है लेकिन नहीं खा सकता, शाम तक रात तक इमसाक करे लेकिन रोज़ा उसका बातिल है क्योंकि बगैर गुस्ल के जी छुप के भी नहीं खा सकते रमज़ान में इमसाक। जी रोज़ा बातिल होने के बाद अगर आप दोबारा खाएं फिर कफारात भी आते हैं। रोज़ा तो बातिल है ना, अभी जब कोई गफलत की वजह से हमारा क़ज़ा वाजिब है, मतलब गुस्ल करना भूल जाता है, मसला दिन के बाद गुस्ल करना भूल जाए मसला नहीं है कि आप शाम तक जो है जब चाहे गुस्ल कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में दिन के बाद अगर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए फौरन गुस्ल करना वाजिब नहीं है। अब अगर शाम तक भी गुस्ल करे ठीक है, चूँकि नमाज वाजिब हो जाती है तो नमाज के लिए गुस्ल करना होता है, लेकिन रात को अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले हमें गुस्ल करना होता है। अब इंसान सुस्ती करता है, सो जाता है, फिर भूल जाता है, तो अगले दिन जो है रोज़ा नहीं है उसका, लेकिन इमसाक वाजिब है कि रोज़े को बातिल करने वाला कोई काम न करे, शाम तक बैठे ऐसे ही अज़ाबी है। ये पहला मौरिद। दूसरा मौरिद ये है कि इंसान इस अकीदे के तहत कि अभी तक अजान नहीं हुई है, सुबह अभी तक है, खाली तहकीक नहीं किया, ऐसे ही ख्याल किया कि अभी तक है, रात खाओ आराम से, और सहरी खाने मशगूल हो जाए, फिर बाद में पता चले कि सुबह हो चुकी थी, उस वक्त जब मैं खा रहा था सुबह हो चुकी थी, तहकीक नहीं किया इसने। अब अगले दिन का रोज़ा उसका नहीं है, क़ज़ा वाजिब है, क़ज़ा रखें, लेकिन शाम तक इमसाक भी वाजिब है, दिन को नहीं खा सकता वो। हाँ सब ये वाला रोज़ा बातिल हो चुका है मगर नहीं खा सकता, तो बातिल करने वाली चीज़ें वो ना खाए, हालांकि रोज़ा बातिल हो चुका है उनका पहले से, तो इमसाक वाजिब है ना। तो उस इंसाफ की हालत में रहना उसका स्वाब है, न करेंगे फिर कफारा भी आ जाएगा। इमसाक अलग से एक चीज़ है, वाजिब है। शायद बाद लोग मुतवज्जिह ना हो, रमज़ान में हर कोई नहीं खा सकता, हत्ता जो लोग बीमार हैं पानी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए भी इस कदर पानी पिए कि जो है जितना ज़रूरी है, ज़्यादा पे ज़्यादा भी न पिए। ऐसा नहीं क्योंकि मैं नहीं रहा अभी गिलास पे गिलास डालते जाए ना। रोज़े का एहतराम हर रमज़ान बारे में ये चीज़ें भी है, इनको ध्यान में रखें। खुलासा ये 2, लिहाजा जो है अब अगले दिन उसका रोज़ा तो ख़त्म हो चुका, क्योंकि तहकीक नहीं किया, खाता रहा, सुबह हो चुकी थी, क़ज़ा वाजिब है लेकिन अभी फ़िलहाल कफ़ारा नहीं है, सिर्फ क़ज़ा वाजिब है लेकिन इमसाक वाजिब है। आप ऐसे ही बैठे रोज़े को बातिल करने वाला कोई काम न करें शाम तक। तीसरा मौरिद, अगर रोज़ादार ने इरादा किया कि रोज़ा नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं किया इसने, सिर्फ कहा कि मैं रोज़ा नहीं रखूंगा अभी, जैसे ही वो इरादा करता है उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। जब भी इंसान रोज़ा न रखने का इरादा करे रोज़ा बातिल हो जाता है। अब जो है उसकी क़ज़ा वाजिब है
لیکن شام تک امساک بھی واجب ہے اس دن. اب نہیں کہ چونکہ میں نے قصد کیا اب میں روزہ نہیں رکھوں گا, میں روزہ باطل ہو چکا, اب میں کھانا شروع کروں گا, اب نہیں کھا سکتے. تو اب ان 3 موارد میں روزہ باطل ہے, امساک واجب ہے, قضا ہے, لیکن اگر روزہ دار پھر بھی کھانا شروع کریں تو کفارہ بھی واجب ہے. ان کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد معجل فرجہ. تو آتے ہیں اخلاق کی طرف. آج عنوان یہ ہے اخلاق میں حرص یعنی لالچ اور بے نیازی. چونکہ آخر حریص انسان چاہتا ہے کہ بے نیاز ہو جائے, لیکن نہیں ہوتا, وہ نیازمند ہی رہتا ہے. تو ان میں جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے, قابل غور نقطہ یہ ہے حرص اور بے نیازی کے سلسلے میں, یہ کہ حریص انسان غنا اور بے نیازی کو باہر کی دنیا میں تلاش کرتا ہے کہ ثروت زیادہ ہونے سے میں بے نیاز ہو جاؤں گا, دولت زیادہ ہونے سے, سرمایہ زیادہ ہو جانے سے, جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ دولت اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے, اندر اپنی ذات میں غنا اور بے نیازی کو تلاش کریں. کسی عالم سے پوچھا گیا کہ غنا اور بے نیازی کی حقیقت کیا ہے, غنا یعنی بے نیازی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تمہاری آرزوئیں چھوٹی ہوں اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہوں, یہ بے نیازی کی حقیقت ہے. آرزوئیں کم ہوں انسان کی, چھوٹی آرزوئیں ہوں, بڑی بڑی لمبی آرزوئیں نہ ہوں, اپنی زندگی سے بھی زیادہ, اپنی عمر سے بھی زیادہ آرزوئیں انسان کی. بعض کی آرزوئیں تمام دنیا کو مسخر کرنے کی ہے, پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی خواہش ہے, لمبی آرزوئیں. تو آرزوئیں کم کر دیں. جن کی آرزوئیں کم ہیں, اپنی زندگی تک محدود ہیں, اپنی ضروریات تک محدود ہیں, تو آرزوئیں کم ہیں, اور جو کچھ دیا اللہ نے اس پہ راضی ہوں, خدا جو کچھ دیا یہ ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم راضی ہیں, اور مزید چھوٹی آرزوئیں انسان رکھیں. یہ حقیقت بے نیازی ہے. ایک حدیث جو آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے, اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا, انہیں اہل بیت کی زبانی, معصوم کی زبانی. غنا اور بے نیازی کی حقیقت کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا, خیر الغنا غنا النفس, بہترین بے نیازی روح کی بے نیازی ہے, کہ انسان بے نیاز ہے, انسان اس سے بھی بے نیاز ہے, ان سے بھی. ابھی بعض افراد دوست اس قدر دوسروں سے, حتی علماء, خیر باقی عوام کو چھوڑیں, علماء اس قدر دوسروں سے وابستہ رہتے ہیں, حرص کی وجہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں, جو دوسرے کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, چونکہ اندر ایک حرص ہے کہ شاید ان سے کچھ نہ کچھ مجھے درآمد ہو جائے. اس وجہ سے دوسروں کی خواہش کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, دوسروں کے مطابق لباس پہنتے ہیں, دوسروں کے مطابق خواہشات کے مطابق کھانا کھا, دوسروں کے مطابق مجلس پڑھتے ہیں, دوسروں کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں, دوسروں خواہشات کے مطابق ان سے پوچھتے ہیں, کرتے ہیں. بعض علماء یہ بھی حرص کی وجہ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روزی بند ہو جائے, لہذا وہ بھی ناراض نہ ہو, یہ بھی ناراض نہ ہو, یہ سب حرص کی وجہ سے. تو بہترین بے نیازی روح کی بے نیازی ہے, انسان کی روح بے نیاز ہو, انسان خدا کو مد نظر رکھیں, اسلام کو, قوانین شریعت کو مد نظر رکھیں, اور اس کے بعد چلیں انشاءاللہ. خدا بے نیاز ہے, اللہ الصمد,
قرآن مجید میں خداوند متعال نے کتنی دفعہ فرمایا کہ خداون بے نیاز ہستی ہے، باقی تم سب فقراء ہیں، وانتم الفقراء، تم سب فقیر، انسان جو بھی ہے فقیر ہے. انسان حریص دوسروں کی دولت و ثروت پہ نگاہ رکھ، اس قدر ان پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ مر جاتا ہے لیکن دوسروں سے دولت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خالی دیکھ رہے ہیں. شاید وہ پہلے عرض کیا شاید کبھی آپ کی خدمت میں کہ ایک حریص لالچی شخص سے پوچھا کس قدر حریص ہو؟ اس قدر میں حریص ہوں کہ کسی گھر میں دھواں نکلتا دیکھتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں شاید میرے لیے کھانا پکا رہا ہے اور ابھی میرے لیے بیچ دے گا وہ کھانا وہاں سے. میں انتظار میں ہوتا ہوں. جب میں نا امید ہو جاتا ہوں کہ اب وہاں سے کچھ نہیں آتا، پھر مثلا میں کھانے کی تلاش میں جاتا ہوں. جو بھی مرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں. اب اس نے یہ خیال کر حتماً اس نے اپنی ثروت دولت کے ایک حصے کو میرے لیے اس نے وقف کیا ہے اور وصیت بھی کیا ہوگا. میں اسی خوشی میں اس کے جنازے میں جاتا ہوں کہ تاکہ اب دفن وفن کے بعد فوراً اس کا بیٹا مثلا یا وارث اعلان کرے گا کہ اتنا حصہ اس شخص کے لیے ہم نے وقف کیا ہے. لیکن جب سب چلے جاتے ہیں میں نا امید ہو جاتا ہوں. حریص کبھی اس قدر حریص ہوتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ بس اس نے میرے لیے ہی کچھ بھیجا ہے ہمیشہ. تو یہ روح بے نیاز جب تک نہ ہو انسان ہمیشہ حریص ہے. علماء حریص ہو سکتے ہیں، دانشور حریص ہو سکتے ہیں، عوام تو خیر. کوشش کریں اپنے اندر بے نیازی، کوشش کریں کہ اس سے بھی بے نیاز سے لوگوں کی دولت پہ نظر نہ رکھیں. یہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا، فی الحال آیت میرے ذہن میں نہیں آتی، پیغمبر رسالت فرمایا کہ دوسروں کی دولت ثروت پہ نظر نہ رکھیں. تو بہترین بے نیازی روح کی، نفس کی بے نیازی ہے. انسان کا نفس تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. کچھ لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں مثلا، ہم دیکھتے جاتے ہیں، یہ حرص کی وجہ سے. آنکھیں ہٹا لیں ان سے، وہ بیچارے شرمندہ ہو جائیں گے. ہم خالی دیکھتے رہتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا نا. آنکھ سر نیچے کر نکل جائیں. چھوٹی چھوٹی بے نیازیاں اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ بڑی بے نیازیاں پیدا ہو جائے گی. دسترخوان پہ اپنے آپ کو آزمائیں. دسترخوان پہ رات کی روٹی کھانا شروع کریں. دسترخوان پہ دیکھیں آپ کھا سکتے نہیں کھا سکتے. ابھی تازہ روٹی بھی ہے، رات کی روٹی بھی ہے. تازہ روٹی ابھی آپ کھا لیں گے تو رات کی روٹی پھر اس کے بعد پھر قابل استفادہ نہیں ہے. ابھی یہی آخری ٹائم ہے، مطلب رات کی روٹی صبح کو مثلا کھانی ہے. اگر آپ نے نہیں کھایا پھر دوپہر تک مثلا یا پھر شام تک وہ خراب ہو جائے. انسان دیکھیں، میں جو ہے رات کی روٹی میں ٹھنڈی روٹی کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں. اگر جس کی روح بے نیاز ہے وہ کھا لے گا. میں دیکھوں اپنے آپ کو آزمائیں. گرم روٹی دوسرے کو دیں، خود رات کی روٹی مثلا دیکھیں میں بہترین چیز دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا. روح اگر بے نیاز ہے وہ پیش کرے گا، بھائی یہ اچھی چیز آپ کھا لیں، مثلا کمتر چیز میں کھا لیتا ہوں. دسترخوان پہ شروع کریں دوسروں کو دینا. لہذا ہر چیز میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں اپنی بے نیازی کو دوسروں پہ زیادہ وہ نہ کریں. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الغنا فی القلب، ثروت مندی، بے نیازی، غنا یہ دل میں ہے. والفقر فی القلب، تنگ دستی، فقر یہ بھی دل کے اندر ہے. تو دل فقیر ہے یا دل غنی ہے، یہ سب انسان کے باہر نہیں ہے. بے نیازی بھی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور فقر بھی انسان کے دل کے اندر. بلا شبہ جس شخص کی روح حرص کی وجہ سے بھوکی ہو، اگر اسے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے پھر بھی وہ بھوکا اور فقیر رہتا ہے. اگر روح غنی اور سیراب ہو تو ساری دنیا بھی اس سے چھین لی جائے تب بھی وہ بے نیاز ہی رہتا ہے، غنی ہی رہتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے. وہ کوشش کرے اپنے اندر بے نیازی آ جائے، دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں. بعض لوگ گاڑیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. بعض علماء دیکھا گاڑی کی کرائے کی گاڑی پہ نہیں جائیں گے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی لفٹ مل جائے.
لہذا بعض ابا قبا اور امامہ پہنتے اس لیے ہیں کہ لوگ مثلا ان کی عزت کریں اور ایک خاص شخص سمجھیں، ایک عالم سمجھیں اور انہیں مثلا کچھ نہ کچھ دیں، یا پیسوں کے لیے ہیں یا مثلا تو سفر کرتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل کے انتظار میں، کسی کی گاڑی کے انتظار میں، کسی کے، یہ ساری چیزیں بے نیاز ہو جائیں، خود کو پہنچا دیں بغیر کسی اس کے، دوسروں کے انتظار میں نہ بیٹھیں آپ مجھے کون پہنچائے گا، بھائی آپ اس وقت نکلیں اپنی جگہ جا کہ آپ پہنچ، آپ اپنے بندوبست کے تحت نکلنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لالچ میں نہ بیٹھیں، کھانے میں بھی اس لالچ نہ بیٹھیں کہ دوسرے آپ کے لیے لے کر آ جائیں کہ بھائی ابھی کھانا، بعض لوگ یا ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک عالم ایسا پرہیزانہ کھاتے ہیں، آپ کیوں کھاتے پرہیزانہ ان کے گھر میں جا کے، کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، مت جاؤ، آپ اپنے لیے الگ کھانے کا آرڈر دے دیتے ہو، بھائی ہم نے مرغی نہیں کھانی، ہم نے یہ گوشت نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، آپ میرے لیے الگ سے پرہیزانہ لے کر آئے، میں کیوں پرہیزانہ، آپ ہم چاول نہیں کھانے ہمارے لیے الگ سے، یہ الگ، جب آپ نے الگ ہی کھانے مت جائیں ادھر، چپ چاپ اٹھ کے آ جائیں کہ نہیں کھا سکتے، مگر یہ کہ کوئی شخص آپ کو جانتے ہیں، مطلب انہوں نے خود تیار کیا، وہ الگ مسئلہ، میں نے دودھ والی چائے نہیں پینے، میرے لیے چائے سیاہ لے کر آؤ، دوسرا کہتے میرے چائے سبز لے کر آؤ، دوسرا کہتے میرے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ، یہ کیا سارے حرص ہیں، ورنہ میزبان نے جو کچھ تیار کیا آپ دیکھیں، آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک، نہیں کھا سکتے ہیں کسی بہانے سے نکل کے آ جائیں، میں مثلا میں ایک معذرت خواہی کریں، نکل کے آ جائیں، بھائی میں نہیں کھا سکتا ہوں، پھر آگے دیکھیں میزبان خود کیا کرتا ہے، آپ نکلنے کو بے نیاز رہیں، حتماً کھانا کھانا ہے آپ کو کسی کے گھر میں، یہ چھوٹی چیزیں، اسی طرح پھر بڑی چیزیں، تو لہذا بے نیازی روح کے اندر ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی ہے، جس قدر بھی ثروت ہو انسان حریص اور فقیر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ انسان، جس کو حضرت اقبال نے کہا فقر بوذر، ممکن ابوذر کی طرف فقیر ہو، چند گوسفند کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن بے نیاز ہے، خلیفے کے دربار میں آتا ہے، سونے کی اینٹیں اٹھاتا ہے، دوسرے اینٹ پہ مارتا ہے کہ یہ کس کے لیے جمع کیا ہوا ہے تم نے، قیامت کے دن تمہیں داغا جائے گا، تمہاری پیشانی، تمہاری پیٹھ، تمہارے پہلوؤں پہ یہ داغا جائے گا، سونا نہیں اٹھاتا، لیکن اینٹ سے اینٹ بجا کے آتا ہے ادھر، خود ایک تلوار ایک قرآن حمائل نکل جاتے ہیں، اور صحرائے ربضہ میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، وہ خود فوت ہو جاتا ہے، لیکن بے نیاز ہے، خلفاء سے بے نیاز، لہذا اپنے اندر پیدا کریں، محمد و آل محمد